Bismillahirrahmanirrahim। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। नाजरीन, आज हम बात करेंगे उस हस्ती की जो मोहर नबूवत पर चढ़ के खेलती रही। आज उस हस्ती की बात करेंगे जिसके लिए आकाए दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि हसन हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। उस हस्ती की बात करेंगे जो आकाए दो जहां सल्लल्लाहु के लिए नूरुल ऐन थे। देखें, इंसानी तारीख का सबसे ज़्यादा जुल्म वाला ये बाब है, यानी इंसानी तारीख का सबसे बड़ा जुल्म, और वो भी आले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे किया गया। और कलमा गो के जो लोग थे, जो कलमा गो थे, जो कलमा पढ़ते थे, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते थे, उन्हीं के हाथों से हुआ। सन 61 हिजरी में ये वाक़या इराक़ के शहर कूफे के करीब करबला के मैदान में हुआ, जहाँ पर सईद फ़ातिमत ज़हरा अलैहिस्सलाम के लख्त जिगर, शेर खुदा के फर्जंद सैयद इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और उनकी बाकी सारी आल को शहीद कर दिया गया। और वजह क्या थी? वजह ये इक़्तिदार था, ये दुनिया का इक़्तिदार। इतना अरसा गुजर जाने के बाद भी जब भी ये वक्त आता है, इंसान जब भी इस वक्त को याद करता है तो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है। अगर ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नवासा भी इस जुल्म के सामने खड़ा ना होता तो शायद इस्लाम जिंदा ना रह सकता। इसीलिए किसी शायर ने कहा है कि इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। देखें, इख्तिलाफात, वाक़यात सुबह से शाम तक सुनते रहते हैं, लेकिन जो लेसन इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत ने कलमा पढ़ने वालों को दिया, उसके मद्दे मुकाबल दुनिया का और कोई फेल नहीं है। दुनिया का और कोई ऐसी हस्ती न गुजरी है न गुजरेगी। मेरे दोस्तों, मेरे अजीज़ों, ये तो वाकई ऐसा है जिसके बारे में कोई भी दिल रखने वाला इंसान, भले वो कलमा गो ना हो, वो भी जब इस वाक़े को तारीख़ में पढ़ता है तो उसका भी दिल दहल जाता है। आज हम मुसलमान जैसे मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों में बटे हुए हैं, और कुछ लोगों को मैं देख रहा हूँ कि वो पता नहीं उनकी अकल घास चरने चली गई या क्या हो गया कि वो आज असहाबा इकराम का जो दर्जा है वो अहले बैत के दर्जे से आगे ले जाना चाहते हैं, जबकि मेरी समझ नहीं आती ये कौन सा दीन और कहाँ से दीन पढ़ रहे हैं। सहाबा इकराम खुद अहले बैत के दर्जे से आगे नहीं जाते थे, तो आज हमारी क्या मजाल है कि हम अपने आप को उनके दर्जे से आगे बढ़ाने की कोशिश करें या सहाबा के दर्जे को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। तो ये सारी शैतान की चालें हैं। शैतान अपना काम बिल्कुल पूरे ज़ोरों शोर से कर रहा है, और जिसका उसको दुख था सबसे बड़ा, जब उसने देखा कि मैं सरदार हूँ जन्नत का, मैं सब कुछ हूँ, और अल्लाह ताला जो हैं वो इंसान
کو अपना नैब बनाने जा रहे हैं और अशरफुल मखलूक़ात का दर्जा दे दिया इस इंसान को, तो उससे दुख बर्दाश्त ना हुआ। आज भी उस हसद और दुख की दास्तानें बेशुमार हैं। जिस तरह खिलाफत व मलूकियत ने नुकसान पहुंचाया दीन इस्लाम को, उसकी मिसालें भी आज कायम हैं और उन्हीं लोगों के अंदर कायम है। आज भी कोई हक की बात नहीं कर सकता। इन मुल्कों में जब भी कोई हक की बात करेगा तो उसकी आवाज़ दबा दी जाएगी। सिलसिला चल रहा है, वैसे ही चल रहा है, लेकिन उस स्टेज पे नहीं है, लेकिन उससे कम भी नहीं है। तो ये सिलसिले जैसे वो नहीं बंद हो रहे, ऐसे ही सिलसिले जो हसद और इंतकाम के सिलसिले हैं, वो अगर हम अपने पाकिस्तान में भी देखते हैं तो इसी तरह चल रहे हैं। देखें ना, हमारे जो मौलवी साहब हैं, मौलवी अब्दुल फजल और रहमान साहब, उनके जो इस वक्त के जो काम हैं वो आप देख लें, वो सरासर पाँव से लेकर सर तक वो इंतकाम की आग में जल रहे हैं। और फिर सबसे बड़ी मुसीबत है कि खुद नहीं जल रहे, वो अपने उन मासूम दीनी तलबा को भी जला रहे हैं, जिन बेचारों को यही पता नहीं है कि असल में हुआ क्या। दीनी मदारस में ना ही करबला का वाक़या कभी पढ़ाया जाता है, ना ही किसी को ये बताया जाता है कि खिलाफत व मलूकियत क्या चीज़ थी और उसने क्या स्याह बाब खोला दीन इस्लाम के अंदर। तो इस तरह के जितने भी वाक़यात हैं अभी देखें, इस दुनिया में हम देख रहे हैं, इससे बड़ा कोई जुल्म है कि वो शहर जो शहर नहीं है, पाकिस्तान का दिल है, पाकिस्तान के अंदर एक मुल्क है जिसको कराची शहर कहते हैं, उसके साथ क्या हो रहा है, उसकी आवाम के साथ क्या हो रहा है। और वो लोग कर रहे हैं जो आज भी कहते हैं कि भुट्टो जिंदा है। वो भुट्टो को किस तरीके से जिंदा, यानी भुट्टो की लाश के साथ मजाक कर रहे हैं वो लोग। भुट्टो इस तरह जिंदा था, इस तरह जिंदा है कि तबाह बर्बाद कर दिया गया इस शहर को, इस रोशनियों के शहर को। हम सब लोग वहाँ से पढ़ के आए हैं। हम उसे गरीबों की माँ कहते हैं, कहते थे और कहते हैं अब भी। हम भी एक आम घर से गए थे और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के आए, वहाँ से निकले, अल्लाह ताला ने हमारे लिए ज़राए माश खोल दिया। उस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया गया है। लेकिन अफसोस ये होता है कि आज भी ऐसे ही काजी बैठे हुए हैं जैसे काजी पहले थे। फिर मुझे कहना पड़ता है कि एक मौलवी ने, आगा इफ्तिखारुद्दीन साहब जो शियों के एक मौलवी थे, उन्होंने गलती से 2-4 गालियां दे दी, जिसमें एक जज साहब भी थे, उनको भी गालियां चली गईं और उनके ऊपर 24 घंटे में सो मोटो नोटिस ले लिया गया। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हफ्ते से कराची डूब चुका है और डूब रहा है और दुनिया बर्बाद हो चुकी है, हर चीज़ रुक चुकी है, लेकिन किसी के कान पे जूं नहीं रेंगी, किसी ने सो मोटो नहीं लिया। मौलवी की एक गाली पर तो सो मोटो ले लिया गया था सुप्रीम कोर्ट साहब, चीफ जस्टिस साहब, हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपका सो मोटो कहाँ चला गया अभी। आखिर ये जो बदमाशी है जिसमें भुट्टो जिंदा है, इस बदमाशी को कब ख़त्म करेंगे। हुकूमत के हाथ बंधे हुए हैं, उनके पास ये इख्तियारात नहीं है, क्योंकि चोरों ने इख्तियारात बांट लिए थे सूबों के लिहाज से। चोरों ने अपने अपने इख्तियारात बांट लिए थे। अगर हुकूमत कोई कार्रवाई करेगी तो सब कहेंगे कि ये शब खून मारा है सियासत के ऊपर, शब खून मारा है जमहूरियत के ऊपर। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के तो हाथ नहीं बंधे हुए। सुप्रीम कोर्ट तो एक सुप्रीम अदलिया है। सो मोटो ले सकते थे हजूर, आप सो मोटो ले सकते थे, ले सकते हैं। मौलवी पर तो 24 घंटे में ले लिया था। अल्लाह अकबर। अल्लाह से डरें। हम सब को कहते हैं रब से डरो, उस रब से डरो जिसके पास जाना है, जिसको जवाब देना है। आज वो दिन है कि जिसमें करबला का वाक़या हुआ, उस वक़्त भी लोग जुल्म
پر خاموش تھے، لیکن نتیجہ کیا ہوا؟ ذلت و خواری ان کا نصیب بن گئی۔ ہم کہتے ہیں اللہ نے آپ کو ایک رتبہ دیا ہے، اس مرتبے کو، اس رتبے کو، اس اپنی اختیارات کو استعمال کریں اور وہاں پہ انتظام کیا جائے، وہ بدماشیاں ان کی ختم کی جائیں، ختم کر دیا جائے یہ 18ویں ترمیم کو، اس پہ کوئی نہ کوئی کام کیا جائے، اس کو معطل کر دیں۔ پلیز پلیز ترس کھائیں، ان لوگوں پر ترس کھائیں، اس شہر پر ترس کھائیں جو سب کی ماں ہے، جو شہر سب کو پالتا ہے، اس میں سندھی بھی ہے، بلوچی بھی ہے، پختون بھی ہے، پنجابی بھی ہے، سرائکی بھی ہے، ہم سب لوگ وہاں جا کے پلتے ہیں، تو کیوں کسی کو ترس نہیں آ رہا؟ پھر کہتے ہیں کہ عدلیہ پر لوگ بات کرتے ہیں، ہم کیا کریں؟ کسی کے پاس اختیار نہیں ہے سوائے عدلیہ کے، اب عدلیہ کیوں خاموش ہے؟ افسوس کی بات نہیں ہے؟ جج صاحب، ہم آپ کو آپ کی ڈیوٹی یاد دلانا چاہتے ہیں، اور بڑے ادب سے یاد دلانا چاہتے ہیں کہ مولوی کے خلاف تو 24 گھنٹے میں زمین آسمان ایک کر دیا تھا آپ سب نے، اب کہاں چلا گیا سب کچھ؟ دنیا ڈوب رہی ہے، کشتیاں چل رہی ہیں، کنٹینر جو ہے وہ تباہ ہو رہے ہیں، دل دکھ رہا ہے، دل روتا ہے اس منظر کو دیکھ دیکھ کر۔ کیا آپ نہیں دیکھ رہے؟ آپ کے گھر میں ٹیلی ویژن نہیں ہے؟ آپ میڈیا پہ نہیں آتے؟ آپ نہیں دیکھتے؟ حکومت کے ہاتھ بندھے ہیں، اور ان چوروں نے باندھے ہیں، جو چور جن کو اللہ کی لاٹھی جو ہے ان کے سر پر پڑی ہے۔ اور یہ لوگ جو اس وقت چیم گوئیاں کر رہے ہیں نا کہ نواز شریف آ رہا ہے، وہ حکومت میں آ رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ اس کو، ایک بات میری یاد رکھیں، اسٹیبلشمنٹ، آرمی، یہ ہمارے وہ ادارے ہیں، یہ وہ ادارہ ہے ہمارا جو اس ملک کی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کرتا۔ یہ آپ لوگ اپنے ذہن سے نکال دیں کہ کبھی ان چوروں اور لٹیروں کو اسٹیبلشمنٹ واپس لے کے آئے گی، ایسا ممکن نہیں ہے، اور نہ ہی ان کا کوئی ساتھ دینے والا ہے۔ یہ ساری بکواس بازیاں ہیں، صبح سے شام تک آپ سنتے رہیں۔ رہا مولوی صاحب کا کام، مولوی فضل الرحمان صاحب کا، تو ان کی ہمیشہ چاروں انگلیاں گھی میں ہوتی ہیں، وہ حکومت میں ہوں تب بھی، وہ حکومت میں نہ ہوں تب بھی۔ ابھی آپ دیکھ لیں نا، ان کو پٹرول مل رہا ہے، اور وہ جناب علی پٹرول جیسے ہی کوئی ڈالتا ہے اسی وقت وہ ان کا جو انجن ہے وہ سٹارٹ ہو جاتا ہے، ان کو ملک سے کوئی لین دین نہیں ہے۔ سارے کے سارے ٹولے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں سلام پیش کرتا ہوں اپنے جماعت اسلامی والوں کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو ان سب شیطانوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور وہ محفوظ ہوئے ہیں، اور وہ ان کی کسی شرارت کا حصہ بننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہی سب سے بڑا ان کا کام ہے، اور یہی ان کا سب سے بڑا پن ہے۔ آج بھی کہتا ہوں، پہلے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ پاکستانیوں، میرے عزیزوں، میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری ماؤں، سوچو اور سمجھو کہ آپ کے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک ایسی جماعت رکھی ہوئی ہے جو ہر مصیبت میں آپ لوگوں کے کام آتی ہے۔ اس جماعت کے ساتھ چلو، اسی میں ملک کی بقا ہے۔ اس جماعت کو موقع دو کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو پاکستان میں نافذ کر سکیں، جس سے ہر غریب کو اس کا انصاف مل سکے۔ یہ ظلم اور زیادتیاں، یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں، عدلیہ میں دیکھ لیں، پولیس میں دیکھ لیں، پٹواریوں میں دیکھ لیں، ہر طرف ایک عجیب قسم کی افراتفری ہے۔ اگر آپ سب لوگ چاہتے ہیں کہ اس افراتفری کو ختم کیا جائے، تو پھر اس ملک میں اس جماعت کو موقع دیں کہ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو نافذ کر سکیں۔ یہی پاکستان کا حل ہے، پوری مسلم ممالک کا حل یہ ہے، لیکن پاکستان کا حل یہ ہونا اس لیے بھی ضروری ہے کہ پاکستان بنا ہی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پہ تھا، اور اسی سے ہمیں انصاف مل سکتا ہے، اور کسی چیز سے نہیں۔ میرے دوستوں، میرے عزیزوں، اس وقت جماعت اسلامی کے پاس ایسا منشور ہے، الحمدللہ
وہ ان کی ٹیمیں بھی تیار ہیں، مزید تیار ہو رہی ہیں کہ جو ایک ایک شخص کو انصاف بھی دے سکتی ہیں، سستا انصاف بھی مل سکتا ہے، طریقہ کار زندگی کا جو ہے وہ بالکل مختلف ہوگا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہوگا، سب کو انصاف ملے گا، اور اس ملک کی جو کمزوری رہ گئی پیچھے، جو اس ملک کی تکمیل ہونے والی تھی، وہ تکمیل پوری ہو جائے گی۔ یہ ملک صحیح ملک بن جائے گا جس کا خواب ہمارے علامہ اقبال صاحب نے اور قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے دیکھا تھا، ایسا ملک بن جائے گا۔ آؤ سب کو دعوت دیتا ہوں، جماعت اسلامی کے ساتھ چلو۔ یہ جماعت ایک ایسی جماعت ہے جو کسی فرقے کی جماعت نہیں ہے، کسی مذہب کی جماعت نہیں ہے، کسی ٹولے کی جماعت نہیں ہے۔ یہ جماعت اللہ اور اس کے رسول کے اصولوں کو بتانے والی جماعت ہے، یہ اللہ اور اس کے رسول کی سنت کو نافذ کرنے والی جماعت ہے۔ آج دیکھ رہے ہیں آپ پورے پاکستان میں جہاں بھی آفت آتی ہے، جماعت اسلامی کے جو نوجوان ہیں، جو جماعت اسلامی کے نمائندے ہیں، وہ ہر جگہ پہنچ جاتے ہیں لوگوں کی امداد کے لیے، اتنے پانی میں کشتیاں چلا رہے ہیں، لوگوں کو کھانا پہنچا رہے ہیں، ہر قسم کی لوگوں کو جو ہے نا وہ امداد دی جا رہی ہے، ہر اول دستے کی طرح اپنی آرمی کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں۔ اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان میں اس وقت دو جماعتیں ایسی ہیں، ایک ہماری جو منظم تنظیم ہماری جو آرمی ہے، اور دوسری ہماری جماعت اسلامی ہے۔ کوئی مقابلہ ہے ان کا؟ یہ جو صبح سے شام تک پاکستان اور پاکستان عوام کی ہمدردی کی بکواس کرتے ہیں، یہ کہاں ہیں؟ انہوں نے کیا کیا؟ کرونا میں انہوں نے کیا کیا؟ کتنے ہاسپٹل انہوں نے بنائے ہیں؟ یہ سب لٹیروں نے کتنے ہاسپٹل بنائے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب سے پوچھتا ہوں کہ مولوی صاحب آپ نے کتنے ہاسپٹل بنائے تھے یہ کرونا وبا پر کنٹرول کرنے کے لیے؟ آپ نے کتنے لوگوں کی مدد کی ہے؟ آپ تو خود مانگتے پھرتے ہیں، آپ کسی کی کیا مدد کریں گے؟ مولوی صاحب خدا کا خوف کریں، آپ کے پاس اللہ کا دین ہے، خدا کا خوف کریں، خوف کھائیں اس ذات باری تعالیٰ سے جس کی لاٹھی بہت سخت ہے۔ انسان بن جائیں، واپس آ جائیں، اپنے دین کی طرف آئیں، چھوڑ دیں یہ انتقام، چھوڑ دیں۔ آپ دینی طلباء کو اس آگ میں مت دھکیلیں۔ یہ جو کچھ آپ کرنے جا رہے ہیں یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا مولوی صاحب، یہ سب کچھ یہیں پہ رہ جائے گا۔ چھوڑ دیں، کچھ سبق حاصل کریں۔ حکومت آپ کو یہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہوئے آپ کو حکومت کا کوئی درجہ نہیں ملے گا، یہ آپ دماغ سے نکال دیں۔ لوگوں نے آپ کو جو ہے وہ ڈس لائک کیا، کسی نے آپ کو منتخب نہیں کیا۔ آپ نے کبھی اس پہ غور کیا؟ ابھی جو سیلاب آیا ہوا ہے، آپ اپنی اس جماعت کو لے کے وہاں کیوں نہیں پہنچتے؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ نے کتنے خاندانوں کی مدد کی ہے؟ نواز والوں سے پوچھتا ہوں، یہ شریف ڈاکوؤں سے پوچھتا ہوں، وہ زرداری 10% سے پوچھتا ہوں، سب کچھ کھا رہے ہو اور ساتھ کہتے ہو اب وفاق آ کے کراچی کا بندوبست کرے گی۔ اس سے بڑی کوئی لعنت ہے؟ پھر بھی لوگ اگر نہ سمجھیں تو پھر کہنا پڑے گا کہ سمجھنا بھی ایک سمجھ ہے، اور سمجھ کر بھی جو نہ سمجھا میری سمجھ میں وہ نہ سمجھ ہے۔ تو بھائی بھٹو کو انہوں نے اس طرح زندہ رکھا ہوا ہے۔ رات ایک دوست بڑے ناراض ہو رہے تھے کہ آپ نے یہ کیوں کہا ہے؟ میں نے وہ کہا ہے جو ایک حقیقت ہے۔ بھٹو صاحب نے ہی اس بربادی کی بنیاد رکھی تھی جس پہ امارت ان لوگوں نے کھڑی کی، جس میں زرداری بھی آ گیا، اور اس کے بعد یہ جو شریف بدماش خاندان ہے، ان دونوں نے اس بربادی کے اوپر ایک بہت بڑی بلڈنگ بنا دی ہے۔ کوئی ادارہ نہیں چھوڑا پاکستان کا جس کو بے ایمان نہیں کیا۔ یہ ہمارے لوگ، ہماری عوام بہت غیور اور بہت محنتی عوام ہے، ان بیچاروں کو برباد کر دیا۔ یہ محنت مزدوری کرتے تھے، ان کو بے ایمانیوں پر لگا دیا۔ کہاں چلے جائیں؟ میں لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پاکستان کو بچانے کے لیے ایک ہی واحد حل ہے، اور وہ حل ہے آپ کے پاس جماعت اسلامی۔ جماعت اسلامی کے سارے کام سچے ہیں، پکے ہیں، اور وہ پاکستان کی ہمدرد ترین جو ہے وہ جماعت ہے۔ اب طاہر القادری صاحب کو دیکھ لیں،
کہ وہ اتنے لوگوں کو شہید کروا کے، بہت ساروں کو زخمی کر کے، بہت سارے خاندان ابھی تک جیلوں میں رول رہے ہیں، اور وہ جا کے کینیڈا کی ٹھنڈی ہوائیں لے رہے ہیں. اس کو کہتے ہیں لیڈرشپ. تو اس طرح جیسے بھٹو زندہ ہے، اس طرح یہ طارق القادری صاحب بھی زندہ ہے، اور زندہ رہیں گے مرنے کے بعد بھی. لیکن ان لوگوں سے پوچھیں جن کے ساتھ یہ ظلم ہوا، جن کے لیے ہم دن رات چیختے ہیں، نہ عدالتیں سنتی ہیں نہ کوئی اور سنتا ہے. رہا مسئلہ خان صاحب کا، خان صاحب آئے ہیں. خان صاحب ایک سچے انسان ہیں، کوئی شک والی بات نہیں ہے، لیکن یہ ایک ایسے سپہ سالار ہیں جو بغیر فوج کے آ گئے. خان صاحب اکیلے سپہ سالار جو ہے نا، وہ جنگ جیتنا چاہتے ہیں، جو بہت ہی مشکل ہے اور کبھی نہیں جیتی جا سکتی. تاریخ میں کہیں ایسا نہیں ہوا جب سے دنیا بنی ہے کہ کوئی سپہ سالار بغیر فوج کے جنگ جیت لے. لیکن پھر بھی اللہ کا شکر ہے کہ ایک ایسے وقت پہ انہوں نے پاکستان کو سنبھالا اور اس کو پاؤں پر کھڑا کر دیا ہے. لیکن عوام کے لیے کچھ نہیں ہو سکا. کیوں نہیں ہو سکا؟ ایک تو وہ اکیلے ہیں، اور اوپر سے جو دوسرے ہیں سارے وہ حرام زادوں کے ٹولے ہیں. تو اسی لیے میاں صاحب نے کہا تھا کہ میں انا تے تلکن رستہ، میں انا تے تلکن رستہ کیوں کر روے سنبھالا، تکے دینے والے بہتے تے ہاتھ پکڑن والا. تکے دیون والے بہتے تے تو ہاتھ پکڑن والا. اس لیے آپ دیکھ لیں کہ اس وقت خان صاحب کی ٹانگیں ہر طرف سے کھینچی جا رہی ہیں، کوئی بھی ان کو معاف نہیں کر رہا. لیکن غلطی ان کی بھی ہے. ہم ان کو بھی کہتے ہیں کہ جب آپ کے پاس جماعت نہیں تھی تو اتنا بڑا قدم آپ کو اٹھانے کی کیا مصیبت پڑی تھی. لیکن اللہ آپ کو ہمت دے اور اللہ تعالیٰ آپ کو کامیاب کرے، اور آپ نے اس ملک کو بہت بڑے کرائسس سے نکالا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور اللہ آپ کو قوت دے کہ آپ نکال سکیں. سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب کی منت کریں کہ وہ کراچی پر ترس کھائیں اور صدارتی نظام کو نافذ کرنے کا حکم دیں پاکستان میں. اور صدارتی نظام کی بجائے میں یہ کہتا ہوں کہ جماعت اسلامی کے پاس جو اسلام کا نظام ہے، جو اللہ اور اس کے رسول کا نظام ہے، اس نظام کو نافذ کریں. اس گندے نظام کو جڑ سے اکھاڑ کے پھینک دیں. یہی ایک حل ہے. اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتا ہوں اور سلام پیش کرتا ہوں شہدائے کربلا کو، اور اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہم سب مسلمانوں کو جہاں جہاں بھی بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو شہدائے کربلا کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ پورے مسلمانوں کو ایک جگہ پر اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرما. یہودیت کی چالوں سے یا رب العالمین ہم سب مسلمانوں کو محفوظ رکھ، اور شیطان کے شر سے سب کو بچا کے رکھ. آمین ثم آمین. اس کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں. اللہ تعالیٰ اس ملک کا حامی و ناصر ہو. خدا حافظ.